नाज़रीन, हम कॉल करने लगे हैं एडवोकेट शुमाइला रमज़ान साहिबा को। हमने कल उनका इंटरव्यू किया, आपने वो इंटरव्यू भी देखा होगा। जब कानून के रखवाले खुद ही कानून हाथ में ले लेंगे तो आम आवाम जो है वो इंसाफ मांगने कहाँ पर जाएगी। मैडम ने वहाँ से उठते साथ एक भारी भरकम किताब थी, वो उठाई और वो मेरे चेहरे पे दे मारी, क्योंकि मैं वहाँ पे हुलड़बाजी करने या किसी किस्म की बदनज़मी करने तो गया नहीं था। सर, जो खातून एडवोकेट हैं शुमाइला रमज़ान साहिबा, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप स्पेशल हाथापाई के लिए ऊपर गए थे। इसी दौरान उसी वीडियो में देखा जाता है कि मैडम ने गालम गलोच शुरू कर दी। शी वॉज सो चार्ज्ड अप कि उन्होंने पहले मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश की, मैंने अपने बाएं हाथ से उनका हाथ झटका, फिर उन्होंने दोबारा की, मैंने उनको पुश किया मारने के लिए या इस इंटेंशन से नहीं, लेकिन पुश किया अपने से दूर करने के लिए। फिर इनके साथ जो लोग आए उनमें से कुछ वकला नहीं थे लेकिन वर्दी पहने हुए थे, कुछ ऐसे थे जिनके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस नहीं था, और वो लोग इतने चार्ज्ड अप थे कि उनको ये भी नहीं समझ आ रही थी कि वो जो डंडे मेरे सर पे मार रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आलम। ये हैं एडवोकेट जवाद हसन तारड़ साहब, जिनको सोशल मीडिया पर विलन के तौर पर दिखाया जा रहा है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में तलक कलामी होती है और तलक कलामी के दौरान बात हाथापाई तक पहुंच जाती है और एक खातून जो वकील थी उनको जो है इनकी जानिब से गलती से जो भी जज्बात में आके इन्होंने किया तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और सोशल मीडिया पर लोग मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब कानून के रखवाले खुद ही कानून हाथ में ले लेंगे तो आम आवाम जो है वो इंसाफ मांगने कहाँ पर जाएगी। जवाद साहब बताइएगा, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि ये सारा मामला था क्या और इस नहज तक कैसे पहुँचा। देखें जी, कोई भी जो मामला होता है वो एक एक्शन या रिएक्शन के तौर पे लिया जाता है। जो मेरी तरफ से किया गया जो हुआ, आई डू नॉट वांट टू से कि वो कोई अच्छी बात थी या अच्छा इंसिडेंट था, लेकिन उसके मुहर्रकात थे, उसका एक बैकग्राउंड था। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हफ्ते वाले दिन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हुए। उनमें एक इलेक्शन डिस्प्यूट आई कि वोटिंग के अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत की गई है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो रहा। इसी असना में जो इलेक्शन बोर्ड था उन्होंने जितने वोट कास्टेड थे उसकी बेस पे एक रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। और ये हमारी बार की ट्रेडिशन है कि सैटरडे को इलेक्शन होने के बाद जो लोग ओहदेदारान नोटिफाइड होते हैं वो मंडे को आके अपना चार्ज लेते हैं। मंडे को नई कैबिनेट जो थी वो अपना चार्ज लेने के लिए कियानी हॉल गई। जिन लोगों ने उस इलेक्शन को डिस्प्यूट किया हुआ था वो सेक्शन ऑफ लॉयर्स भी वहाँ पे गया, क्योंकि वो भी अपनी बात वहाँ पे सामने रखना चाहते थे। हमारी बार में जब भी जनरल हाउस का इजलास होता है तो वहाँ पे जो सीनियर मेंबर होते हैं वो अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, आपस में कंसल्टेशन करते हैं। जो बाकी वकला वहाँ पे इकट्ठे होते हैं वो भी अपनी राय दे रहे होते हैं एंड कोई ना कोई उस बात का सलूशन वहाँ पे निकाला जाता है। मैं भी उस रिज़ल्ट को देखने के लिए, उस कंसल्टेशन प्रोसेस को देखने के लिए कियानी हॉल गया, लेकिन वहाँ पे जिस तरह चार्ज अप माहौल था, बहुत ज़्यादा लोग थे, वो लोग टेबल्स पे भी खड़े हुए थे, हमारे बार मेंबर्स जो थे, जो ओहदेदारान थे वो भी थे, लेकिन कुछ बात की समझ नहीं आ रही थी और हम सुनना चाहते थे कि हमने जो एक इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया है उसकी फेट क्या बन रही है। सो मैं गैलरी में ऊपर चला गया और वहाँ से उस जगह पे खड़े हो के उस सारी कार्रवाई को देखने की कोशिश की जहाँ पे ओहदेदारान करीब थे, ताकि वो जो बात कर रहे हैं, जो वो एक डिसीजन लेंगे वो हमें सुनाई भी दिया जा सके, क्योंकि मैं वहाँ पे हुलड़बाजी करने या किसी किस्म की बदनज़मी करने तो गया नहीं था। सर, जो खातून एडवोकेट हैं शुमाइला रमज़ान साहिबा, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप स्पेशल हाथापाई के लिए ऊपर गए थे, इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं था। मैं इसीलिए आपको अपना मकसद जो है, मेरी जो बैक स्टोरी इस इंसिडेंट की है वो बताना चाह रहा था। मैं ऊपर गया, मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। आपको सोशल मीडिया पे जितनी वीडियोस मिल रही हैं उसमें अगर आप टाइम सीक्वेंस की तरफ से देखेंगे तो मैडम उस टाइम पे मुझसे बहुत दूर खड़ी हुई थी, लेकिन वो भी शायद बात सुनने के लिए या किसी को अपनी बात पहुंचाने के लिए वहाँ पे आ गई जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। वहाँ पे खड़े मैडम ने जब बात नारेबाजी और बाकी लोगों को ज्वाइन इन किया उस मामले में, तो
تو میں نے میڈم سے ویڈیو میں بہت کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے پولائٹلی ان سے یہ بات ریکویسٹ کی کہ میڈم مسکرانا بھی اور پولائٹلی بھی میں نے ان سے بڑے آرام سے, جیسے کہ ہم فیلو پریکٹیشنرز ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ایک شرم حیا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے بات کرنے کا جو طریقہ ہے, اسی طرح میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میڈم نیچے جو بات ہو رہی ہے وہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں, تو آپ کائنڈلی تھوڑی دیر خاموش رہیں یا اتنا زیادہ شور نہ کریں. میڈم نے مجھے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر, وہ ری ایکشن جو ان سے ہے وہ اندر ہی ہے. اینڈ اس کے بعد دوبارہ میں نے آئی کائنڈ آف نیچے دیکھنا شروع کر دیا, بات سننے کی کوشش شروع کی. اس کے بعد میڈم نے دوبارہ وہی کیا اور میں نے دوبارہ میڈم سے بڑی پولائٹلی ریکویسٹ کی. اسی دوران اسی ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے کہ میڈم نے گالم گلوچ شروع کر دی. بینگ اے سینئر ممبر آف دا بار, میری 13 سال کی بار کی پنجاب بار کی اسٹینڈنگ ہے اور 10 سال کی ہائی کورٹ کی اسٹینڈنگ ہے جی. میں نے میڈم سے یہ ریکویسٹ کی کہ میڈم یہ نازیبا الفاظ جو ہیں یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتے, آپ یہ نہ استعمال کریں. میڈم کا جواب آگے سے یہ تھا کہ آپ مجھے لگتا ہے کہ پٹواری ہیں, آپ نون لیگیے ہیں, اس لیے آپ مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں. میں نے میڈم کو وہاں پہ صرف اتنا کہا کہ میڈم آپ جو بات کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے, ہم بات سننا چاہتے ہیں. لیکن میڈم نے وہ ساری بات چھوڑ کے پورا دھیان میری طرف کیا اور میرے ساتھ گالم گلوچ شروع ہو گئی. مجھے انہوں نے گالیاں نکالیں, میرے ساتھ انہوں نے بہت ہی سخت لہجے میں میرے ڈیسیز پیرنٹس اور میری بہنوں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے. میں نے کوشش اپنے آپ کو سمجھا کے یہ کی کہ میں وہاں سے دور چلا جاؤں, اور میں وہاں سے دور گیا. نیکسٹ ویڈیو میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہو کے پہلے آرام سے بات کر رہے تھے, یہ انسیڈنٹ وہاں سے آلموسٹ 2 اور 3 میٹرز دور جا کے ہوا, کیونکہ میں وہاں سے موو کر گیا تھا. بٹ میڈم فالوڈ می. شی واز سو چارجڈ اپ کہ انہوں نے پہلے میرے پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی. میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے ان کا ہاتھ جھٹکا, پھر انہوں نے دوبارہ کی. میں نے ان کو پش کیا, مارنے کے لیے یا اس انٹینشن سے نہیں, لیکن پش کیا اپنے سے دور کرنے کے لیے. نیچے کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں, اسکریپ ٹائپ تھا, کچھ پنکھے یا جو بعد میں میڈم نے اٹھا کے میری طرف پھینکے بھی. میڈم ان سے ٹرپ ہوئیں اور نیچے گر گئیں. میڈم نے وہاں سے اٹھتے ساتھ ایک بھاری بھرکم کتاب تھی وہ اٹھائی اور وہ میرے چہرے پہ دے ماری. یہاں پہ میں اپنا صبر اور اپنا ٹیمپر جو ہے وہ لوز کر گیا. وہاں پہ یہ سارا انسیڈنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے, یہ ان ویڈیو سے ویریفائی بھی کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ میں نے ٹیمپر لوز کیا, جو کہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا. مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے اوائڈ کرنا چاہیے تھا, مجھے مزید دور چلے جانا چاہیے تھا. یہ ایک بہتر طریقہ ہوتا, چیزیں بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتی تھیں. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ مسلسل مجھے, میری فیملی کو, میرے ڈیسیز پیرنٹس کو گالیاں دی جا رہی تھیں اور میری طرف مکے لہرائے جا رہے تھے میڈم کی طرف سے. تو ایکچوئل ہٹ ہونے کے بعد میں ٹیمپر لوز کر گیا. سبسیکوینٹلی میں پھر وہاں سے پیچھے موو ہوا, کیونکہ اس دوران کچھ 1-2 لوگ ہمارے درمیان آئے. میں وہاں سے موو کر گیا, لیکن میڈم اسٹل فالوڈ می, اور انہوں نے وہ پنکھے اور وہ کی بورڈز اور کوئی فون وغیرہ وہاں پہ پڑے ہوئے تھے وہ میری طرف پھینکے. میں آپ کو تو نہیں دکھا رہا, نہ ہی ٹی وی پہ دکھا رہا ہوں, بٹ یو کین سی آن مائی ہینڈ کہ وہ مجھے کس طرح کی انجریز اس کی وجہ سے آئیں. سو میں وہاں سے دور چلا گیا, لیکن میڈم فالوڈ سوٹ. اب یہ سٹوری تو تھی میڈم کی حد تک, ایک بیک سٹوری. سبسیکوینٹلی اسی وقت حسن اقبال وڈائی صاحب نمودار ہوتے ہیں. حسن اقبال صاحب کون ہیں؟ یہ پروفیشنل گروپ کے ممبر ہیں, سابقہ عہدے دار بھی رہے ہیں اور جنرل سیکرٹری یعنی کہ ایک بڑے عہدے پہ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں. حسن صاحب نے آتے ساتھ میرے ساتھ اگریسو ہونے کی کوشش کی, تو میں نے ان کو یاد دلایا کہ حسن صاحب وی بلانگ ٹو دا سیم پینل. میں آپ کا اوپوننٹ نہیں ہوں, نہ ہی میں اپوزنگ گروپ کی طرف سے آ کے میڈم کو چپ کروا رہا تھا یا کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا. ہم سب یہاں پہ ایک الیکشن کی آؤٹ کم کی فیٹ جو ہے وہ دیکھنے آئے ہیں. حسن صاحب نے اس بات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میرے اوپر تشدد شروع کیا, اور جو لوگ ان کے ساتھ ایک جتھا بن کے آئے تھے انہوں نے بھی شروع کر دیا. حسن صاحب کا موقف کئی جگہ پہ شاید یہ آ رہا ہو کہ جی ہم خاتون کے لیے وہاں پہ آئے تھے, ان کی وجہ سے آئے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ پوری بار کی ساری سینئر ممبرشپ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سارے ممبرز نیچے تھے بشمول حسن صاحب کے, اور حسن صاحب انسیڈنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں پہ پہنچ گئے.
اس کی وجہ کیا تھی, ان کو کس طرح معلوم تھا کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوگا. اور پھر ان کے ساتھ جو لوگ آئے ان میں سے کچھ وکلا نہیں تھے لیکن وردی پہنے ہوئے تھے, کچھ ایسے تھے جن کے پاس ہائی کورٹ کا لائسنس نہیں تھا, اور وہ لوگ اتنے چارجڈ اپ تھے کہ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ جو ڈنڈے میرے سر پہ مار رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. اینڈ ایوری تھنگ از ان دا ویڈیو. تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ان بچوں کو باقاعدہ تیار کر کے لایا گیا تھا کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ کریں گے, جو کہ میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ حسن صاحب کافی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں پروفیشنل گروپ سے پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن لڑنے کی, لیکن شاید گروپ ان کو اس قابل نہیں سمجھتا, اور انہوں نے وہاں پہ گروپ کے ساتھ اپنی وفاداری اور پولیٹیکل ایلیویشن جون سی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ نیچ حرکت کی. اور میڈم کے ساتھ یہ سوچا جا رہا تھا کہ جب میڈم اس طرح کا کچھ کریں گی تو ان کو صرف ایک اپوزنگ گروپ کا کوئی بندہ روکے گا. جواز صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پوری سٹوری پلانٹڈ تھی اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ عورت کاٹ کھیلا گیا؟ دیکھیں جی, میں اس بات کو اس طرح سے لے کے چلوں گا کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ پلانٹڈ تھی, لیکن محرکات ایسے ہیں کہ میڈم وہاں پہ اسپیسیفکلی ایک اپوزنگ گروپ جو انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں, اور ان کو کوئی بھی اگر روکتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کا بندہ ممبر کنسیڈر کیا جائے گا اور اس پہ دھاوا بول دیا جائے گا. یہ ایک سیکوینس تھا. غلطی ان سے یہاں پہ یہ ہوئی کہ وہ یہ بھول گئے کہ اس بار میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی چاہے پہلے کبھی پولیٹیکل افیلیشن نہیں رہی, ان میں سے بھی کوئی شاید میڈم کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرے کہ آپ یہ لینگویج نہ یوز کریں. اچھا, میڈم کی جانب سے مختلف انٹرویوز میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ہائی جیک کرنا چاہتے تھے اور اس طرح کا ماحول جو ہے بنانا چاہتے تھے, جبکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری طرف سے ایسے کوئی الفاظ کی ادائیگی نہیں کی گئی, وہ تو نیچے بات کہہ رہی تھی. اور جو دوسری آپ نے بات کی کہ صرف ان کو میرا ہی شور نظر آ رہا تھا, میری ہی آواز جواد حسن صاحب کے کانوں میں لگ رہی تھی, جبکہ پورے ہال میں جو تھا, یعنی جو ہال ہے اس میں شور تھا. تو وہ اس بات پر آپ سے بار بار پوچھتی ہیں کہ آخر مجھے ہی کیوں بار بار وہ کہتے تھے کہ تم خاموش ہو جاؤ. پھر وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے انہیں کہا کہ تو چپ کر دیں یا میں تم چپ کراواں, کیا ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں, آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں یہاں پہ, ان کو ہم باری باری لے کے چلیں گے تو شاید بہتر طریقے سے میں سمجھا سکوں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے میڈم سے اس وقت کسی قسم کی نازیبا گفتگو نہیں کی. یہ ساری ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے. جب تک میرے فیس کو ہٹ نہیں کیا گیا میں نے میڈم سمیت ہال میں کسی کے ساتھ بھی غلط لینگویج یا غلط اشارہ نہیں اپنایا. پہلی بات. دوسری بات, وہاں پہ سب شور کر رہے تھے نو ڈاؤٹ, لیکن میڈم میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور میرے جو قریب تھا میں اسی کو یہ بات کہہ سکتا تھا. میری رائٹ سائڈ پہ ایک پرائیویٹ پرسن کھڑا ہوا تھا, میرا منشی تھا, وہ میرے سے پہلے وہاں پہ موجود تھا, اور اس پوری لڑائی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہیں انوالو نہیں ہوا, وہ سائڈ پہ رہا. دوسری بات, لیفٹ سائڈ پہ میڈم تھی, تو میرے جو امیجیٹلی پاس کوئی ہوگا میں اسی کو یہ بات کہہ سکتا تھا کہ یار آپ پلیز چپ کر دیں یا آپ ایسی لینگویج نہ یوز کریں. نیچے اگر 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بار کے سینئر ممبرس کی بات بھی نہیں سن رہے ہیں تو وہ میری بات کیسے سن سکتے تھے؟ سو اٹ واز ناٹ کہ میں نے میڈم کو ٹارگٹ کیا. میں نے میڈم کو اگر ٹارگٹ کرنا ہوتا تو میں ہال میں بیلکنی میں انٹر ہو کے میں میڈم کی طرف جاتا, میڈم میری طرف نہ آتی. پہلی بات. دوسری بات, میرا میڈم سے آج تک کسی طرح کا انٹریکشن نہیں ہوا, میں نے اس دن ان کو پہلی دفعہ دیکھا. تیسری بات کہ میں وہاں پہ پلانٹ کیا گیا تھا اور میں نے یہ سب کچھ کیا, تو یہ خام خیالی سب اس بات سے نکال دیں کہ میڈم کا سٹانس یہ ہے کہ جس گروپ کو وہ سپورٹ کر رہی تھیں اس کو اپوز کرنے کے لیے مجھے وہاں پہ بھیجا گیا. میں تو خود اس پینل کے ساتھ تھا, پروفیشنل گروپ کے ساتھ. پروفیشنل گروپ نہیں, پروفیشنل گروپ نے جو پینل اس دفعہ اناؤنس کیا تھا ان میں بابر صاحب تھے, قاسم صاحب تھے, تارڑ صاحب تھے. میری فیس بک, میری کمیونٹی, جہاں سے بھی آپ ویریفائی کرنا چاہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں خود ان کا سپورٹر تھا. یعنی کہ آپ پروفیشنل گروپ کا جو پینل تھا اس کو سپورٹ کر رہے تھے؟ جی, اس سال میں انہی کو سپورٹ کر رہا تھا. میں نے 13 سال میں کبھی بار پولیٹکس میں انوالومنٹ نہیں کی. میں کبھی کسی عہدے پہ نہ الیکشن لڑا, نہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ جا کے اس کا الیکشن لڑا, سوائے اس سال کے اور اس سے پچھلے سال, کیونکہ میرے جاننے والا جو تھا, جو بھی شخص تھے وہ ان 2 سالوں میں اپنا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے. میں نے ان کی سپورٹ میں جو
ہو سکا وہ کیا, قانون قاعدے میں رہتے ہوئے ان کی کیمپین کی, سارا کچھ کیا, اور وہ اسی پینل میں سے تھے. حامد خان صاحب کے اناؤنسڈ کینڈیڈیٹ تھے اور وہی جیتے بھی تھے. جو ہمارا الیکشن بورڈ نے جو نوٹیفیکیشن کیا تھا اس میں وہ نوٹیفائی بھی ہوئے تھے, اور ہم انہی کے لیے وہاں پہ گئے تھے کہ اگر وہ اتنی محنت کے بعد 2 سال بعد 3 سال بعد اگر وہ جیت گئے ہیں تو اب ان کی فیٹ کیا ہوگی. تو یہ بات آپ میڈم کو بتا دیتے کہ ہم تو آپ کے پینل کو سپورٹ کریں. سر آپ نے وہاں پہ دیکھا ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب میڈم نے مجھے کہا کہ آپ نون لیگی ہیں, پٹواری ہیں, تو میں نے ان کو آگے سے کہا کہ میڈم ایسی بات نہیں ہے. بجائے یہ بات سننے کے میڈم نے وہ گالیاں میری طرف منسوب کرنا شروع کر دیں, جہاں سے سارا انسیڈنٹ شروع ہوا. اچھا جواد صاحب, کل ہم نے شمائلہ رمضان صاحبہ کا انٹرویو کیا تو انہوں نے میرے انٹرویو میں یہ کہا کہ کل جب وہ گھر جا رہی تھی تو ان کی ریکی کی جا رہی تھی. انہوں نے پراپر نوٹ کیا کہ کوئی 2-3 بندے ان کا پیچھا کر رہے تھے, اور وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایلیگیشن آپ پر لگا رہی ہیں کہ اب آپ ان کی ریکی کر رہے ہیں اور کوئی واقعہ ہوگا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. دیکھیں جی, میں متعدد بار کافی انٹرویوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ میں جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, جو میرا فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے, اس میں خواتین کو بہت عزت دی جاتی ہے. اور میری اپنی فیملی نے جب انیشلی وہ ویڈیو دیکھی تھی تو میری بہنوں سمیت ہر کسی نے مجھے کنڈیم کیا. سبسیکوینٹ ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی میری فیملی کا ویو یہ تھا کہ آپ کو خاتون کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, جو کہ میرا بھی ویو ہے. میں متعدد بار یہ بات کر چکا ہوں کہ میں اس چیز کو کنڈون نہیں کرتا, نہ میں اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو کسی طرح سے صحیح سمجھتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ واقعہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا, جو کہ میرے 37 سال کی عمر اور 13 سال کی پریکٹس میں ایک واحد انسیڈنٹ ہے. میری پیرنٹ بار کی کسی خاتون, ہائی کورٹ بار میں 30,000 ممبر ووٹر ہے, کسی سے آپ پوچھ لیں کہ میری کبھی کسی کے ساتھ ایسی انٹریکشن اس لحاظ سے نہیں ہوئی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو میں میڈم کو فالو کر رہا ہوں, نہ ہی میڈم کے پیچھے میرے سے ریلیٹڈ کوئی بندہ فالو کر رہا ہے. میں کل رات بھی اپنے گھر پہ تھا. کل رات کو میرے گھر پہ آ کے آپ کے فیلو جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے میرے انٹرویوز کیے. میری فیملی بھی وہیں پہ موجود تھی. دے آل سا دیٹ, وہ اس کو ٹیسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ بھی مجھ سے ایک کویشچن پوچھا گیا کہ آپ بدماش ہیں, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ میرے گھر کا سیٹ اپ دیکھ کے مجھے یہ بتا دیں کہ کیا میں آپ کو بدماش لگتا ہوں. آپ بھی آج یہاں پہ موجود ہیں اور ان دا بیک گراؤنڈ میرے فیملی کے کچھ ممبرس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوا ہوگا. تو آئی ایم شیور آپ اپنی ضرور اوپینین دیجیے گا کہ کیا وہ آپ کو اس بیک گراؤنڈ کے لگتے ہیں کہ ہم بدماشی کرتے ہیں یا خواتین کا پیچھا کرنے والے ہیں. جواد صاحب, پروفیشنل لائف ہے جو آپ کی, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر اب کیا اثر پڑے گا؟ ایک جو واقعہ ہوا اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے جس نظر سے دیکھا, کامنٹس کیے, وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس پر کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی, 2 چیزیں ہیں. لوگوں کو آپ پریس کے لحاظ سے دیکھ لیں یا سوشل میڈیا کی ریچ کے لحاظ سے دیکھ لیں, جو لوگوں کے پاس جس طرح کی کٹنگز یا جس طرح کی انفارمیشن جس مقدار میں پہنچتی ہے وہ اپنی اوپینین بناتے ہیں اس سے. کل جس طرح انفلٹرڈ کل اور پرسوں گئی انفارمیشن, اس پہ ایک اوپینین تھی. مجھے کل موقع دیا گیا کہ آپ اس میں انوالو ہوں. میں نہیں ہونا چاہتا تھا, میڈیا میں یہ چیزیں نہیں لے کے آنا چاہتا تھا, لیکن کیونکہ میڈم آ چکی ہوئی تھی, میڈم نے کافی ساری چیزیں کر دی ہوئی تھیں, تو مجھ سے بھی یہ کہا گیا کہ نہیں جی آپ اپنا سٹانس ضرور دیں. دیٹ از وائی میں نے پھر کل رات کو اور آج آپ سب کے ساتھ اپنا ویو رکھا. دیکھیں, میرے لیے پروفیشن جو ہے وہ دیٹ از مائی پیشن. میں نے 10 سال لاہور میں اکیلے رہ کے اپنی فیملی کو حافظ آباد میں چھوڑ کے پورا ہفتہ میں ان سے دور رہتا تھا, صرف ویکینڈز پہ جاتا تھا. میرا 3 سال کا چھوٹا بیٹا تھا, اس نے بھی مجھ سے دوری برداشت کی اس پروفیشن کے لیے. اور میں نے پچھلے 10 سال اس پروفیشن کو شب و روز دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میرا پیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور بلیو کرتا ہوں کہ ہماری جو بار کاؤنسلز ہیں دے آر ویری اسٹرکٹ کوڈ آف کانڈکٹ, ان کا اپنا ایک سارا میکنزم ہے. وہاں پہ کوئی بھی پروسیس جو انیشیٹ ہوگا کسی بھی لحاظ سے ہوگا, آئی ول فیس اٹ, آئی ول پریزنٹ مائی کیس, اور جو بھی ڈیسیژن آئے گا, آئی بلیو ان رول آف لا, جو بھی ڈیسیژن آئے گا آئی ول فیس اٹ. لیکن ہاں, اس پروفیشن میں جو میں نے 10 سال میں ایک عزت کمائی تھی, جو 13 سال میں عزت کمائی, جو میری 37 سال کا ایک میرا اپنا زندگی کا عرصہ گزرا ہے, اس میں جو عزت کمائی, وہ ایک آئسولیٹڈ اس انسیڈنٹ کی بیس پہ جو کہ انفارچونیٹ بھی تھا
اور غلط طریقے سے پیش بھی کیا گیا، اس پہ اگر بیس کر کے مجھے جج کیا جائے تو وہ میرے لیے تھوڑا انفیئر ہوگا۔ جواد صاحب، آخری سوال، کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے کوئی اس طرح کا واقعہ کیا ہو، کسی خاتون پہ ہاتھ اٹھایا ہو یا کچھ اس طرح کا انفارچونیٹلی، یا یہ آپ کی زندگی کا پہلا انسیڈنٹ تھا؟ سر میں نے اس لیے بار بار آپ سے ریفر کیا کہ میری پیرنٹ بار میں 2000 ممبر لوگ ہیں، ہائی کورٹ بار کے ووٹنگ ممبر 30,000 سے زیادہ ہیں۔ آپ کسی ایک ممبر سے، یہ پہلے تو میں صرف ممبرس کی حد تک رہ رہا ہوں، ان سے یہ بات پوچھ لیں کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ہاتھا پائی تو دور، نازیبا یا ناشائستگی سے بھی بات کی ہو۔ میرے پیرنٹ جو چیمبر تھا وہاں پہ بھی دیر از ڈائیورسٹی، وہاں پہ بھی خواتین کام کرتی تھیں، آپ ان سے بھی مل سکتے ہیں، لوگ مل سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں۔ ان جنرل لائف میں بھی میں آئی ڈو ناٹ بلیو ان وائلنس اینڈ اسپیسیفکلی ناٹ اگینسٹ وومن۔ تو میں دس واز دا ویری فرسٹ انسیڈنٹ جو لائف میں ہوا، اینڈ میں اگین ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ کی وجہ سے یہ میری پہچان نہیں ہے، اس کی وجہ سے مجھے ایک لیبل لگا کے اس بات سے پہچاننے کے لیے جو ہے نا وہ میری پہچان اس انسیڈنٹ کو نہ بنایا جائے۔ میری 37 سال کی زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے، اس کو بھی دیکھا جائے اور میرے موقف کو بھی دیکھا جائے کہ کیوں یہ انسیڈنٹ ہوا اور کیوں میں ٹیمپر لوز کر گیا۔ بات اگر صلح کی طرف جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تک کوئی پارٹی آئی آپ کے پاس صلح کے لیے؟ دیکھیں جی، ابھی تک میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ بار کے معاملات بار کے اندر ہی حل ہونے چاہیے، اور کیونکہ میں نے آپ سے آگے فرمایا کہ یہ جو بار کے رولز اور بار کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے، اٹ از ویری اسٹرکٹلی فالوڈ۔ ہم اپنے معاملات باہر نہیں نکالتے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو ہماری بار جو ہے ان انسیڈنٹ کے اوپر پراپر ایکشن ضرور لیتا ہے، لیکن دیٹ از ان ہاؤس۔ اگر بار کے سینئر ممبرز اس میں انوالو ہوتے، جیسے کہ حسن وڈائچ کو بھی اس دن کرنا چاہیے تھا کہ آپ وہاں پہ بیٹھتے، مجھے بھی بٹھا لیتے، خاتون کو بھی بٹھاتے، انسیڈنٹ کے اوپر مجھ سے میں معافی نامہ دے دیتا۔ خاتون اپنی جو انہوں نے لینگویج میرے ڈیسیز پیرنٹس، میرے مرحوم والدین کے بارے میں کی، وہ اس پہ شرمندگی کا اظہار کر دیتی، بات ادھر ہی ختم ہو جاتی۔ یہ تو سینئر ممبرز اس وقت ہی انوالو ہوتے تو ختم ہو جاتا، لیکن جو ایک سینئر ممبر صاحب آئے، انہوں نے بار اور اخلاقیات کو بڑھاوا دینے کی بجائے اپنی پرسنل پولیٹکس جو ہے، حسن اقبال وڈائچ صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنی پرسنل پولیٹکس کو ایلیویٹ کرنے کے لیے اس انسیڈنٹ کو اس طرح جو سا ہے وہ کنکلوڈ کیا۔ سو آئی ایم اسٹل ریڈی، آئی ایم ایور ریڈی، جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے، میڈم چاہیں سینئر بار ممبرز جو بیٹھیں تو ہم اپنی کمیونٹی کے اندر بیٹھ کے اس چیز کو ضرور سالو کرنا چاہیں گے۔ یعنی کہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ کمیونٹی کے اندر بیٹھ کے ہوگا؟ جی، ہماری کوشش تو یہی ہے کہ پہلے بھی جو اس دن انسیڈنٹ ہوا وہ ہماری کمیونٹی سے ریلیٹڈ تھا اور کمیونٹی کی ورکنگ سے ریلیٹڈ تھا۔ اگر ہم ابھی لائیو شو میں ان کو کال کریں تو میں ان کو بتاؤں جی میں کل آپ کا انٹرویو کیا، لنک ان کو میں نے بھیجا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کال کرنی چاہیے ان سے، اس حوالے سے پوچھنا چاہیے؟ میں اس چیز سے شائع نہیں ہوں، آپ بے شک ان کو ضرور کال کر لیں، میں ان سے بات کرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ ٹو وے تھی۔ میڈم کو بھی اپنا رویہ جو تھا، جو انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، جو انہوں نے حساب کتاب کیا، اگر وہ اس پہ شرمندگی کا اظہار کرتی ہیں تو میں اپنے رویے اور اپنی جو میرے سے فزیکل ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا، میں اس پہ ان سے ضرور معافی مانگ لوں گا۔ اگر میں کال کروں آپ کی اجازت کے ساتھ، پرمیشن ہے؟ ناظرین، ہم کال کرنے لگے ہیں ایڈوکیٹ شمائلہ رمضان صاحبہ کو۔ ہم نے کل ان کا انٹرویو کیا، آپ نے وہ انٹرویو بھی دیکھا ہوگا، اور اسی طرح بہت سے جو سوشل میڈیا چینلز ہیں انہوں نے انٹرویو کیا۔ میرے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ جواد حسن تارڑ صاحب۔ ان کا موقف یقیناً آپ نے پورا سنا ہوگا، اور یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 37 سال ان کی جو زندگی ہے کبھی بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں پیش آیا، لیکن اس ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے پوری دنیا نے جو ایک ویڈیو دیکھی اس کے بعد ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی گئی، لیکن ان کا جو کیریئر ہے 10 سے 15 سال کا اس فیلڈ کے اندر، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح محنت کی اور کس طرح انہوں نے لوگوں کو انصاف دلایا، اور بہت سی ایسی خواتین بھی ان کے پاس آئی ہوں گی جن کے کیسز انہوں نے سالو کیے ہوں گے۔ ہم نے شمائلہ رمضان صاحبہ کا موقف آپ کے سامنے رکھا، جواد حسن تارڑ صاحب کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کامنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اپنی قیمتی رائے کے حوالے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔